बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सियासी बहरान कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए अदालत ने अज़ खुद नोटिस लिया, जिसके बाद ये उम्मीद पैदा हुई कि अब आइन और कानून के मुताबिक ये मामला हल हो जाएगा। तमाम फरीकैन को बुलाया, उन्हें सुना और पीर के रोज़ भी सुना जाएगा। लेकिन PDM हुकूमत की जानिब से इस पर कुछ एतराज़ात भी सामने आए। JUIF नून लीग पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात की तारीख के मामले पर लिए गए अज़ खुद नोटिस पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी है और हुकूमत के वकील फारूक H नाइक ने कल की समात में भी 2 जजेस पर एतराज़ भी किया था और दूसरी जानिब फुल कोर्ट बनाने की बातें भी की जा रही हैं। तो एक तरफ नून लीग जो है अदालत से इंसाफ भी चाहती है, लेकिन कुछ जजेस पर एतराज़ भी कर रही है। क्या नून लीग का ये एतराज़ उठाना बनता है? अगर हम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो इस पैनल में जो जजेस हैं इनमें वो जजेस भी शामिल हैं, तकरीबन 5 ऐसे जजेस जिन्होंने कोई अगर ऐसा केस था हुकूमत और नून लीग के दरमियान तो उसमें फ़ैसला नून लीग के हक़ में गया, जिसका जिक्र फवाद चौधरी साहब ने भी किया। नून लीग अगर इस तरह की कोई बात मानती है और अगर कोई पैनल तब्दील होता है तो दूसरी तरफ कल को तहरीक इंसाफ भी इसी तरह का कोई मुतालबा लेकर आ सकती है। तो क्या ये मामला इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा या फिर अदालत इसको जल्द से जल्द निपटाएगी? बहरहाल नून लीग की इस तमाम तर तनकीद पर जो कि उन्होंने अदालतों और इदारों को जो अपने निशाने पर रखा हुआ है, फवाद चौधरी साहब उसके रद्द अमल में क्या फरमा रहे हैं, अपने नाजरीन को दिखाते हैं। एक ये मामला, तो दूसरी जानिब अदालत की मुआवनत कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी तकसीम है, ये मामला कैसे सुलझेगा? हुकूमत का मुतालबा, तहरीक इंसाफ के जो खदशात हैं, इस पर अपने पैनलिस्ट की राय लेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। ये जो बात मुस्लिम लीग नून कर रही है, एक तरफ जो है वो इदारों को तनकीद का निशाना भी बना रही है, फिर जो नून लीग मुतालबा कर रही है कि एक उन्हें एतराज़ है कि इस सारे मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, फिर 2 जजेस के हवाले से उनकी जानिब से एतराज़ आता है कि जनाब इन्हें जो है इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। ये मुतालबा जायज़ है, ठीक मुतालबा है, नून लीग का हक बनता है ऐसा कहना? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बतौर वकील गुजारिश करूं कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी जो जिनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, ये लाहौर हाई कोर्ट में एटलीस्ट जब थे तो मैं ख़ुद भी इनके सामने आर्ग्यू कर चुका हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब सिविल क्रिमिनल मैटर्स ज़्यादा सुनते थे, जस्टिस नकवी साहब उस वक़्त कम अज़ कम क्रिमिनल मैटर्स ज़्यादा सुनते थे। तो ये एतराज़ करना कि ये किसी तरीके से हमेशा से बायस्ड हैं या ये बायस्ड रहे हैं या ये बायस्ड जजेस हैं, ये तो बहुत ही अनरीज़नेबल है और मैं ये फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। आप उनकी जजमेंट से डिसएग्री कर सकते हैं, उन्होंने आपके हक़ में कुछ फ़ैसले किए हो सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ कुछ फ़ैसले किए हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में मैं अपनी कुल फहम से, अपने जो भी मैंने इनके सामने एक्सपीरियंसेस मेरे हुए मल्टीपल केसेस के अंदर, मैं बताऊं कि आप जजमेंट से ज़रूर डिसएग्री कर सकते हैं। आपको हो सकता है किसी वक्त अदालत में कोई झाड़ ज़्यादा पड़ गई हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये जज साहिबान जो हैं, ये जिस तरह की इनके ऊपर एलिगेशंस लगाई जा रही हैं कि इनकी उस तरह की एसोसिएशन कोई है। लेकिन चलें, मैं इससे आगे की बात करता हूँ। किसी भी शख्स को पाकिस्तान के आइन के नीचे इस बात का एतराज़ उठाने की इजाज़त है कि उनके ख़्याल में किसी जज साहब ने मिसकॉन्डक्ट किया है, और उस एतराज़ को उठाने का और उस एतराज़ को डिसाइड करने का आइन ने एक तरीका ऑलरेडी दर्ज कर दिया है, जो कि आइन के आर्टिकल 209 के नीचे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तरीका है। अब उस पर बहुत बहस हो चुकी है तो मैं उसके प्रोसीजर में नहीं जाता, लेकिन इस सारे के साथ आइन ये भी इंश्योर करता है कि जज साहिबान के ऊपर आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल है, उसके अंदर जज साहिबान के ऊपर तनकीद करने की एक बंदिश है, और वो तनकीद की बंदिश जो कंटेम्प्ट के अंदर अदरवाइज आती है, वो इस वजह से है कि जज साहिबान का मैटर अदालतों के अंदर मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे इस तरह ट्राई नहीं होता। उसकी एक तकरीम है जो कि आर्टिकल 209 के प्रोसेस के अंदर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कर सकती है कि किसी भी 1, 2, 4, 10, 15 जज साहिबान के खिलाफ कहे कि हमें इनसे एतराज़ है, आप 209 में रेफरेंस भेज दें। आप ये कर सकते हैं कि आप अदालत के सामने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दें कि मेहरबानी करके ये जज साहिबान रिक्यूज़ कर दें, या आप एक और एप्लीकेशन फ़ाइल कर दें और आप कहें कि जी तमाम जज साहिबान बैठ जाएँ। ये तमाम राइट्स हर शहरी के पास हैं, मरियम नवाज साहिबा के पास भी हैं, हुकूमत के पास भी हैं, PDM के पास भी हैं, PTI के पास भी हैं, सब के पास हैं।
صحیح. لیکن اس چیز کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ جلسے کر کے تو اس طرح کی باتیں کریں. ہم نے اسی پلیٹ فارم سے جب ایک سول جج کی عمران خان صاحب نے ایک تھریٹننگ آواز میں بات کی جس کو عدالت نے سمجھا کہ تھریٹننگ ہے, تو ہم نے کہا کہ عمران خان صاحب کو بآواز بلند پا بجولا عدالت جانا چاہیے اور بآواز بلند جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے. اب یہاں پہ تو کسی سول جج کی بات نہیں ہو رہی. سول جج صاحبہ کے اوپر ایڈیشنل سیشن جج, ان کے اوپر سیشن جج, ان کے اوپر ہائی کورٹ کے جج, پھر چیف جسٹس, پھر سپریم کورٹ کے جج. یہاں پہ تو تنقید ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی بائی نیم ہو رہی ہے. تو ریاست اس میں حرکت پہ کیوں نہیں آئی؟ اس سے لوگوں کے بہت سے ابہام اٹھ رہے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے بہت کم پہ ریاست ماضی میں ایکشن پہ ان ایکشن آتی رہی, تو اب کیا وجہ ہے؟ حکومت کو چاہیے, عدالت کو چاہیے, ریاست کو چاہیے کہ ڈسپیشنٹ جسٹس کی جو اپیرنس ہے اس کو اس طرح کرمبل نہ. ٹھیک ہے سعد رسول صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. حسن آپ کی جانب آئیں گے. نون لیگ جو مطالبہ کر رہی ہے کیا وہ ریزنیبل مطالبہ ہے؟ سعد رسول صاحب نے بھی بات کی کہ ظاہر ہے کسی پر آپ تنقید نہیں کر سکتے, حقائق کو اور دلائل کو اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں, کبھی آپ کے حق میں کبھی آپ کے اگینسٹ فیصلے آتے ہیں. اس طرح اگر اعتراضات کرنے پر آئے تو پھر تو تحریک انصاف بھی شروع ہو جائے گی, پھر عدالت کے ان کے اعتراضات ہی دور کرتی رہے گی. دیکھیں سعد رسول صاحب نے بالکل 100% درست بات کی کہ ہمیں اداروں کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے, ہمیں ان چیزوں کو کرنے کے بجائے جو فیصلہ ہو ہمیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو محاذ ہے یہ عدلیہ نے نہیں بلکہ سیاستدانوں نے خود کھڑا کیا ہے, اور خود جو ہے یہ ایک محاذ نیا سے نیا کھڑا کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور خاص طور پہ تھوڑا سا اگر میں آپ کو پیچھے لے جاؤں, چند سال پہلے مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ جب اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو پاکستان زندہ آباد اور فلاں جج زندہ آباد کے نعرے لگتے ہیں, پھر آئین کے بالا دستی کے حق میں آواز بلند کی جاتی ہے. جب ان کے خلاف کوئی سوال بھی اٹھ جائے, چاہے وہ سماعت کے اندر بھی کوئی جج تو دور کی بات, کوئی ایک وکیل بھی کوئی بات کر دے تو ان کے خلاف ایک محاذ بنانا شروع کر دیا جاتا ہے. اور پھر ہم نے ماضی میں خود کیونکہ عدالتوں میں ایز اے رپورٹر رپورٹنگ کرنے کے لیے جب میں وہاں پہ جاتا رہا تو میں نے خود وہاں پہ یہ چیزیں دیکھی کہ باقاعدہ ایک پروپیگنڈا اپناتے ہوئے اس کو کیمپین کی صورت میں جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے. اسی طرح اب بھی اگر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی کیونکہ ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے کافی عرصے سے جو ہے وہ مختلف پیرائے میں کام ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عدالت سے ریلیف لیا جا سکتا ہے, کون سا جو ہے وہ پلیٹ فارم استعمال کیا جا سکتا ہے, تو ان کو کسی حد تک یہ ریلیف ملتا دکھائی نہیں دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور جو میری اطلاعات ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہی کچھ عام ذمہ داران نے مجھے جو ہے وہ جو چیزیں بتائیں, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت جو ہے یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک جلسے میں آپ کسی دو اہم شخصیت کی تصاویریں جو ہیں وہ لگا کر کس طریقے سے آپ الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس پر تو فوری طور پہ, جیسا کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ توہین عدالت کے نوٹس اتنا ٹائم گزر گیا, ابھی تک کوئی پہنچا کیوں نہیں, کسی نے آواز کیوں نہیں بلند کی, کسی نے درخواست کیوں نہیں دائر کی. اگر عمران خان اتنی سی غلطی کر لے تو سارا پاکستان کو ان کو جو ہے وہ نیند حرام کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف ایک جو ہے من پسند افراد اگر کوئی اس طرح کرے تو حکومت بھی کوئی نوٹس نہیں لیتی, وزارت قانون کی جانب سے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, کوئی کسی, یعنی آپ اندازہ کریں ریاست کو تماشا بنا لیا ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ اپنی مرضی کا بینچ ہوگا, اپنی مرضی کا فیصلہ ہوگا, آئین اپنی مرضی کے مطابق آئین کی تشریح ہوگی, پھر جو ہے سیاستدانوں کو جو ہے وہ ان کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ بہتر انداز سے چلے گا. اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں باہر بیٹھے کہ ہمیں اس طرح جو ہے پاکستان میں ایک نئی لڑائی شروع کر کے عدلیہ میں, سیاستدانوں میں, اداروں میں ایک نئی محاذ لڑائی شروع کر دیں گے تو اس سے جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے ان کو زیادہ نقصان ہوگا. آج اگر پی ڈی ایم جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون کسی حد تک حلقوں میں جانے کے قابل ہیں, تو اگر یہ لڑائی مزید بڑھ گئی تو یہ حلقوں میں کیا اپنے گھروں میں رہنے ان کے لیے مشکل بن جائے گا, کیونکہ گھر سے آواز اٹھے گی کہ آپ اداروں کے خلاف کیسے بات کرتے ہیں, ہر جگہ سے آواز اٹھے گی. محاذ رائی ایک لیمٹ تک ہوتا ہے, ریڈ لائن جب کراس کریں گے تو پھر مسائل جماعتوں کے اندر بھی بڑھیں گے. دیکھیں مسلم لیگ نون کے اندر کل ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی جس میں سینئر قیادت کو وہاں پر مشاورت کے لیے بلایا گیا. اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ آپ کو ان چیزوں سے بالا تر
ہو کے سوچنا چاہیے, آپ کو قومی مفاد کی طرف آنا چاہیے. آپ جس طرح اداروں کو لڑائی والے محاذ پر لے کے آتے ہیں اور پھر جو آپ دیکھیں وکلا کو استعمال کیا جاتا ہے, پھر ایک نئی محاذ آئی کہ صرف ہمیں ایک مخصوص ٹولے کو ہی فائدہ پہنچے, اس طرح مناسب نہیں ہوگا. اس طرح حالات مزید خراب ہوں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے ہی 100 موٹو کے حوالے سے کوئی قرارداد یا کوئی بل قومی اسمبلی میں بھی پیش کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ اس طرح کے معاملات عدالت میں لے کر جایا جائے, تو اس سے محاذ آئی مزید جو ہے وہ بڑھے گی, حالات مزید جو ہے وہ گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے. حسن, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ کیا گیا آپ کی خبر کے مطابق یہ سارا پروپیگنڈا ایک پورے پلان کے تحت کیا گیا. بہرحال یہ جو اداروں کے ساتھ محاذ آرائی, انہیں تنقید کا نشانہ نہ صرف مسلم لیگ نون, کوئی بھی جماعت و بشمول پاکستان تحریک انصاف, کسی کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. عدیل وڑائی صاحب, آپ کی جانب آئیں گے. جو اعتراضات اٹھا رہی ہے مسلم لیگ نون, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری اعتراض ہے اور اس طرح سے دوسری جماعت کو بھی موقع ملے گا کل کو وہ بھی اعتراض اٹھا سکتی ہے؟ یہ سارے نون لیگ کے ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں, انہیں معلوم ہے کہ یہ سب کر کے اس معاملے کو مزید طول دی جا سکتی ہے. دیکھیں, بظاہر تو بڑے کامیاب ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں. کون جج صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات جی 90 دن سے آگے لے جائیں؟ آئین میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن اب یہ بحران پیدا کیا گیا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. یہ کچھ حکومتی شخصیات نے جس طرح سے یہ بحران پیدا کر دیا, اور معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواستوں کی صورت میں اور سو موٹو کی صورت میں آیا. اس کے بعد اب جنہوں نے معاملہ حل کرنا تھا وہ ڈیوائیڈڈ ہیں, وہاں پر مختلف اوپینین پائی جاتی ہے. وہاں پر جنہوں نے معاونت کرنی ہے یعنی بار, وہ ڈیوائیڈڈ ہے. بار کاؤنسلز جو ہیں ڈیوائیڈڈ ہیں, بلکہ پاکستان بار کاؤنسل تو پوری کی پوری وہ حکومت کے ساتھ ہے حیران کن طور پر. اس کے علاوہ جو صوبوں کی بار کاؤنسلز ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں. سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, اور جو باقی جو ان کی ایگزیکٹو باڈی ہے 17 رکنی, اس میں سے 9 اراکین جو ہیں انہوں نے آج اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے. تو یہ تو لڑائی نہ صرف بڑھ چکی ہے بلکہ اس لڑائی میں اگلے ہفتے سے مزید ڈیولپمنٹس اس میں سامنے آ سکتی ہیں. کچھ اور آڈیو لیکس کی بعض گشت مارکیٹ میں سنائی دے رہی ہیں. تو اس میں تو تصادم نظر آ رہا ہے, اور اس تصادم میں وہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ الیکشن 90 روز میں نہ ہو تو وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. جس طرح کہ میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ 90 روز تو اب اس میں 90 روز میں تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. یعنی وہ ڈیڈ لائن جو کہ آئین کی ریکوائرمنٹ تھی, اگرچہ آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی کام اگر آئینی مدت میں نہیں ہوتا تو وہ غیر آئینی نہیں ہو جاتا, ایک گنجائش اس میں رکھی ہوئی ہے. لیکن وہ جو 90 دن کی ضد ہے نا وہ پوری ہو گئی, وہ اب 90 دن میں تو الیکشن نہیں ہو رہے. تو اب یہ تصادم اور یہ اداروں میں تصادم, یہ لوگوں, شخصیات, یہ سیاسی جماعتوں کا, اور یہ نون لیگ تو اس کا ایک حصہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا ہے. یہ تو دیکھیں پوری کی پوری حکومت, ادارے اور سپریم کورٹ آف پاکستان, اور کس طرح سے یہ ڈویژن ہے اور کس طرح کی جو اوپینین جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہے. یہ معاملہ اتنا کمپلیکس ہو گیا ہے کہ یہ 90 کی دہائی میں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں, اور آنے والا جو ہفتہ ہے یہ بہت ہی ہنگامہ خیز ہفتہ ہوگا اس حوالے سے. اور یہ انتخابات کی یہ جو 440 وولٹ کی یہ جو تار گزر رہی ہے نا, جو بھی اس کے قریب آ رہا ہے اس کو بڑا جھٹکا لگ رہا ہے, چاہے وہ کتنی ہی بڑے عہدے پر نہ بیٹھا ہو. اور آپ دیکھ لیں کہ جن جج صاحبان نے وہ سی سی پی او والے کیس میں بات کی, وہ جج صاحب کی آڈیو سامنے آ جاتی ہے, اس پہ بات ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے تو کوئی فیصلہ, جب سے وہ سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیکھا بلکہ ہائی کورٹ میں بھی کہ جو ان کے خلاف جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے کیسز میں یہ نہ بیٹھیں. بھائی یہ کیس آپ کا کہاں سے ہو گیا؟ آپ کا کام تو ہے الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا. یہ کیس کسی کی ذات کا تو کیس ہی نہیں, ایک آئینی سوال ہے. تو اس آئینی سوال کا جواب شاید نہیں آنے دینا چاہتے. اس کی ریزن ہے کہ الیکشن نہیں ہونے, میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, یہ انہوں نے یہ الیکشن نہیں ہونے تھے, بلکہ میں نے آپ کو کہا تھا ضمنی الیکشن بھی نہیں ہونے تھے. ضمنی الیکشن میں بھی آپ نے نتیجہ دیکھ لیا. تو یہ معاملہ کمپلیکس ہو گیا, انتخابات نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, معاملہ آپ کہہ رہے ہیں کمپلیکس ہو گیا اور انتخابات نہیں ہو رہے. یہ معاملہ کیوں کمپلیکس ہوا, کیوں بگڑا,
सियासतदानों की आपसी लड़ाइयों और ज़ाती अन्नाओं की वजह से वो मामला जिन्हें वो पार्लियामेंट में सुलझा सकते थे उन्हें अदालत में ले गए। अब जब ये मामला अदालत में चला गया तो वहाँ पर भी इनकी जानिब से एतराज़ सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब उन्हें नज़र आ रहा है कि सिस्टम से निकलने के बाद वो अपनी बात जो है मौसर तरीके से नहीं मनवा पा रहे, तो अब फैसला किया गया है सिस्टम में वापस जाने का। कौमी असम्बली में जो उनके इस्तीफ़े मंजूर हुए उसके ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ सूबों में अदालतों से रिजू किया जा रहा है कि किसी तरह से कौमी असम्बली में वापसी हो जाए। दरख्वास्तें दायर की गई हैं, लेकिन अपनी आवाम को थोड़ा माजी में लेके जाते हैं और बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस सिस्टम से निकलने के हवाले से क्या बात किया करते थे। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें और इस मुल्क का हिस्सा, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने। साद रसूल साहब आपकी जानिब आएंगे। मैं तो इसे इमरान खान साहब का यू टर्न नहीं कहूँगी। ज़ाहिर है सियासतदान हालात और वाक़यात की वजह से कुछ फ़ैसले लेते हैं जिसे दूसरे उनके नाक़दीन की जानिब से यू टर्न कहा जाता है। पहले सिस्टम से निकले, अब सिस्टम में वापस जाने की ख्वाहिश है, इसीलिए अदालतों से रिजू किया जा रहा है। अब जो तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेटजी अपनाई, आप समझते हैं कि यही बेहतर थी और माजी में भी ऐसा ही होना चाहिए था, तहरीक इंसाफ को नहीं निकलना चाहिए था सिस्टम से? नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो अब सेकंड थॉट्स आ रही हैं कि हमें सिस्टम में वापस जाना चाहिए, ये सेकंड थॉट्स जो हैं ये इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इसमें नर्वसनेस हो सकती है, इसमें फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, दीगर चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल फ़ैसला है कि क्या आप इस सिस्टम को मज़ीद तूल देना चाहते हैं या इसके अंदर कुछ बुनियादी तब्दीली करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का जो पहला क्लेम है इसके अंदर कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, मेजॉरिटी ऑफ दी आवाम पाकिस्तान की जिसकी वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मेरा ख्याल है कि उसका भी यही ख्याल है। मैं बतौर वकील इस सिस्टम को डिफेंड भी कर सकता हूँ, इस सिस्टम के आपको झोल भी बता सकता हूँ। बाकी हसन साहब आपको इस सिस्टम के अंदर से मिसहैप्स बता सकते हैं, अदील साहब बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि कितने लोग सिस्टम के साथ हैं। इमरान खान साहब की जो आवाज़ है वो इस वक्त एक इंडिविजुअल की आवाज़ नहीं, वो नुमाइंदगी करते हैं उन लोगों की जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। तो इफ़ेक्टिव सवाल ये है कि क्या 60-70% लोग जो पाकिस्तान के इमरान खान साहब की सपोर्ट करते हैं, क्या वो इस सिस्टम के साथ हैं या नहीं है? तो मेरा ख्याल है कि वो लोग इस सिस्टम के साथ नहीं हैं और इमरान खान साहब को अपने इस फैसले पे कायम रहना चाहिए था। अब मैं आपको वजह, जो दूसरी वजह मेरे ख्याल में है जिस वजह से ये बतौर अदील वड़ाइच साहब और दीगर लोग यू टर्न लिया गया या लिया जाता है, कम से कम इस सिचुएशन के अंदर वो बड़ी अजीब सी है। भाई, जमहूरियत के अंदर एक जमहूरी निज़ाम में हमारे आइन में ये एग्जम्पशन है, लिखी नहीं जाती, किसी आइन में एग्जम्पशन लिखी नहीं जाती, लेकिन एक एग्जम्पशन है कि जब सिस्टम के अंदर इतने सारे लोग सिस्टम से खुश नहीं होंगे तो हम इलेक्शन में चले जाएंगे। कि जब 2 सूबों में असेंबलियां रिजाइन कर चुकी हैं और नेशनल असेंबली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त असेंबली में नहीं है, तो ये जमहूरियत नहीं है। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको आप कोई और सिस्टम कह लें, लेकिन ये जमहूरियत नहीं है, क्योंकि जमहूर की आवाज़ 2 सूबों और नेशनल असेंबली में इस वक्त मौजूद नहीं है, मेजॉरिटी पार्टी मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब का रिजाइन करके निकलना मेरा ख्याल है इस एजम्पशन पे था कि जब सिस्टम में इतना बड़ा खला आ जाएगा तो सब लोग समझेंगे कि अब तो सिर्फ इलेक्शन होना चाहिए। मेरा ख्याल है जहां पे वो कुछ मिस कैलकुलेट कर गए, वो पॉलिटिकल, नून लीग कहेगी पॉलिटिकल रेजिलियंस, हम पंजाबी में उसको ढिटाई कहते हैं, हम पंजाबी में उसको ढिटाई कहते हैं कि जितना भी ब्रेकडाउन हो जाए सिस्टम का, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम इसी को चलाएंगे। अगर ये करेंगे तो फिर हर चॉइस के ऊपर यू टर्न करना पड़ेगा, फिर तो सारी चॉइसेस ही गलत है। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब मिस कैलकुलेट कर गए और हुकूमत जो है वो ढिटाई का मुजाहिरा कर रही है, इंतखाबात अभी तक ना करवा कर। हसन, आपकी जानिब आएंगे, जरा क्विकली आंसर कीजिएगा। आदिल साहब के पास भी जाने पे ब्रेक भी आ रही है। इमरान खान साहब सिस्टम में वापस जाने के इरादे का इजहार कर रहे हैं, जो बज़ाहिर हमें होता हुआ नजर आ रहा है, जो दरखास्तें दायर की जा रही हैं, अदालतों से रिजू किया जा रहा है वापसी के लिए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब भी बात करें कि हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पर लगाया है। तो जहां इतनी कोशिशें हो रही हैं, तो जो हम बात करते हैं कि सियासी मामला सुलझ सकते हैं एक सियासी प्लेटफॉर्म पर, अदालतों में ना जाएं, इस तरफ भी आप समझते हैं कि कोई एक राह हमवार होती हुई आपको नजर आ रही है?
دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی جس طرح سعد رسول صاحب نے کئی چیزوں کو وہ مان لیتے ہیں لیکن وہ دیر آئے درست آئے والی بات ہے. جس طرح عمران خان صاحب بھی کچھ چیزوں کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ فلاں میرے سے غلطیاں ہوئی تھی، فلاں میں یو ٹرن لیتے رہے. اسی طرح سعد رسول صاحب بھی کچھ چیزوں کو مانتے ہیں کہ وہ فیصلے خان صاحب نے غلط لیے تھے اور آج وہ درست سمت کی طرف جا رہے ہیں. انہی چیزوں کی طرف تو ہم نشان نہیں، میرا خیال ہے وہ فیصلہ درست تھا، آج غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں. سوری آپ شاید میری بات نہیں سمجھے، میرا خیال ہے کہ سسٹم کا حصہ نہ بننا عمران خان صاحب کے سپورٹرز کی وشز کی نمائندگی کرتا ہے اور اب سسٹم میں واپس آنا ان کے سپورٹرز کی نمائندگی نہیں کرتا. میرے خیال میں یہ ان کا بڑا ایک عجیب فیصلہ تھا کہ جب انہوں نے پارلیمنٹ سے جو ہے مشترکہ طور پہ استعفے دینے کا فیصلہ کیا تھا، اگر وہ ایوان کے اندر موجود ہوتے تو پھر عوام کی آواز کا جو ہے وہ بہترین سہارا بن سکتے تھے. جس مقصد کے لیے ووٹ لیے جاتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جا کے عوام کے مسائل حل کریں، آپ ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. ان کو چاہیے تھا کہ آج جو یہ فیصلہ لے رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے، اس وقت یہ پارلیمنٹ سے نہ نکلتے تو عوام کے مسائل حل ہو سکتے تھے. آج ہم جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، آج ہم اس پوزیشن پہ نہ ہوتے، ہم وہاں پر آئی ایم ایف کے حوالے سے آواز اٹھاتے، یہ وہاں پر اٹھاتے کہ آپ جو نیب میں ترامیم کرنے کے لیے آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں اس کے خلاف آواز بلند کرتے، مہنگائی کے خلاف آواز بلند کرتے. وہاں پر جو پارلیمان کے اندر ہو سکتا ہے وہ باہر آ کر نہیں ہو سکتا. صاحب ضرور، لیکن مجھے عدیل بڑائی صاحب کے پاس جانا ہے. وہاں پر جاتے، وہاں پہ ڈسکشن کرتے. سوال یہ ہے کہ پارلیمان میں آواز اٹھانے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں پارلیمان میں آواز اٹھانے سے رجسٹرڈ ہوتا ہے، آپ ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، آپ نیب ترامیم کے حوالے سے اپنی قوت پھر اس سے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. دیکھیں سعد رسول صاحب آپ جو لاجک دینا، اچھا مجھے یہ بتائیں سڑکوں پہ نکل کے کون سی عوام کی آواز اٹھائی جا سکتی ہے؟ جیل بھرو تحریک بھر کے کون سی عوام کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں؟ کتنے مسائل حل ہو گئے؟ کتنی مہنگائی کو تحریکیں چلی ہیں وہ سڑکوں پہ تحریک چلتی ہے مقاصد کو دیکھتے ہوئے، تحریک چلتی ہے مقاصد کو دیکھتے ہوئے. کتنے مقاصد پورے ہو گئے تحریک سے؟ کتنے عوام نے مہنگائی کے خلاف ان کا ساتھ دیا؟ اگر یہی چیز پارلیمنٹ کے اندر جا کے ڈسکشن کی جاتی تو بہترین طریقے سے مسائل کی طرف توجہ دلوائی جا سکتی. بڑائی صاحب جس طرف اشارہ حسن کر رہے ہیں، جو رسول صاحب نے بھی سوال کیا کہ بہترین فورم پارلیمان تھا، یہاں پر رہتے ہوئے عوام کے مسائل کی نشاندہی ان کے حل کے لیے کوئی کوشش کر سکتی تھی تحریک انصاف، لیکن اب چونکہ سڑکوں پر ہے، جیل بھرو تحریک شروع کر رکھی ہے، اس کے مقاصد بھی سب کے سامنے الیکشن کرانا اور عوام کی اس حکومت سے جان چھڑانا ہے، تو اس تحریک کو کتنا کامیاب ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. آج چوتھا روز ہے اس تحریک کا. سنا ہے ملتان میں بھی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. دیکھیں پہلے تو پارلیمان کی بات کر لوں نا، پارلیمان کو تو یہ جماعتیں سمجھتی کچھ نہیں ہیں. یہ تو کہتے ہیں پارلیمان حکومت میں آنے کے لیے، جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو اہم قومی ایشوز پہ نہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کے دور پہ تو اہم قومی سلامتی کے ایشوز پہ وہ کہتے تھے جا کے چیف آف آرمی اسٹاف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہتے تھے بریفنگ دیں، میں اس میں نہیں آؤں گا. تو اس وقت ان کے لیے وہ پارلیمنٹ جائز تھی، حلال تھی. مولانا فضل الرحمان چونکہ وہ ایوان سے باہر تھے، حکومت سے باہر تھے، اس وقت ان کے لیے یہ پارلیمنٹ حرام تھی. اور یہ سب کہتے تھے کہ یہ آر ٹی ایس کے الیکشن ہے، اس وقت یہ ساری جعلی مینڈیٹ تھا. یہ خواجہ آصف صاحب یہ سارے اس وقت جو باتیں کرتے تھے، اب یہ سب ان کے لیے جائز ہو گیا ہے. پارلیمان کو تو یہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے کہ جو حسن صاحب بھی کہہ رہے تھے، پارلیمان میں آ کر میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے آ کر کوئی عوامی کوئی معاملات یا عوامی اہمیت کے معاملات پر کوئی لیجسلیشن کرنی تھی. جب سے یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ہے، یہ تو سب سے بڑی جو لیجسلیشن ہمیں نظر آئی ہے وہ تو نیب کا قانون خود کو انہوں نے وہ جو عمران خان صاحب ان پہ الزام لگاتے ہیں این آر او دینے کے لیے وہ لیجسلیشن کی ہے. تو ان کے لیے پارلیمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ بس اتنی ہی اہمیت ہے. بلکہ آج کل یہ جو پارلیمنٹ میں ڈسکشن جو آپ کو سنائی دے رہی ہے، اس کو بھی اب یہ دیکھیں نا کہ اس فورم کو کس طرح یوز کیا جا رہا ہے. وہاں کھڑے ہو کر بھی جوڈیشری سے متعلق معاملات جو ہیں اس پہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، کیونکہ وہاں پر کی گئی جو بات ہے وہ عدالت میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتی. تو ان کے لیے پارلیمنٹ کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے. جہاں تک معاملہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے، دیکھیں جیل بھرو تحریک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نتائج نہیں دے سکی جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہائپ کریٹ کی تھی. اور جس طرح سے کل بھی بات ہوئی کہ انہوں نے جس طرح ضمانتیں کرانے کے لیے جو موقف اپنائے، اس سے ان کے نیریٹو کو دھچکا لگا. اتنا آسان نہیں ہے جیلیں بھرنا. اور ان کے جو لیڈرشپ ہے
وہ اس وقت جن کو لے کے گئے ہیں حراست میں رکھا ہے, گرفتار کر کے انہوں نے مختلف جیلوں میں رکھا ہے, وہ پریشان ہیں, وہ ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں. تو نیریٹو جو تھا ان کا, جو انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی, اس کو یہ بڑا دھچکا لگا ہے. جیل برو تحریک کامیاب نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے نیریٹو کو بڑا دھچکا لگا ہے, جو ہائپ کریٹ کر رکھی تھی اس تحریک کو لے کر, ویسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں سیاسی بحران تو ہے ہی, لیکن اس سے زیادہ معاشی بحران ہے جو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کے باوجود جو ہے آئی ایم ایف کا قرضہ ابھی تک ہمیں نہیں مل رہا. ہمارے وزیر اعظم بھی ہمیں مزید کچھ دنوں کی خبر سنا رہے ہیں بقول وزیر اعظم کہ اپنا گھر درست کرنا پڑے گا, اور اس حوالے سے وہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجبوراً جو ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط ماننا پڑ رہی ہیں اور اپنا گھر بھی درست کرنا پڑ رہا ہے. سعد رسول صاحب آپ کی جانب آئیں گے. ان شرائط کی وجہ سے اور ان مجبوریوں کی وجہ سے انفلیشن جو ہے وہ ہائپر انفلیشن میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے, ملکی حالات بگڑتے جا رہے ہیں, تجربے کار ٹیم بھی کچھ نہیں کر پا رہی. تو ہم یہ سب آئی ایم ایف کے کہنے پر مجبوریوں میں ہی کریں گے؟ یہ تو ہماری اولین ذمہ داری تھی. سب سے پہلے ہماری حکومت نے اپنا ہی گھر درست کرنا تھا, پھر کسی اور کی جانب دیکھنا تھا. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کو کچھ تھوڑا تو کم از کم چہرے پہ ندامت تو کم از کم نظر آئے. رنگین فیض صاحب فرماتے ہیں کہ رنگین پنجائے صیاد کچھ تو ہو, کچھ تو کرو ستم کشو فریاد, کچھ تو ہو, کو تھوڑی تو ندامت پرائم منسٹر صاحب کے چہرے پہ ہو, یہ والی بات کرتے ہوئے کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. وہ سیاسی پارٹی, وہ سیاسی فیملی جو پچھلے 35 میں سے تقریباً 17 یا 18 سال پاور کے اندر رہی ہے, اور اگر صوبائی پاور کو ایڈ کر لیا جائے تو جنرل پرویز مشرف کا تھوڑا سا وقت نکال کے 10 سال کا پیریڈ نکال کے 25 سال سے جو بیسکلی پاکستان کی پاور کے اندر ہے, وہ ہمیں ان کی لیڈرشپ ہمیں, اور یہ بھی نہیں کہ لیڈرشپ بھی بدلی, پچھلے 35 سال سے لیڈرشپ بھی ان کی وہی ہے, وہی ایک یا دو لوگ ہیں, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, وہ اسحاق ڈار صاحب, وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ہمیں پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. تو میں ان کی آواز پہ لبیک بھی کہتا ہوں اور پاکستانیوں کی طرف سے آمین بھی کہتا ہوں کہ آمین, ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. اور کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہاؤس ان آرڈر کرنے کے بارے میں جب بھی پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی عوام سیریس ہوگی, تو یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ وہ ڈاکٹر جو پچھلے 35 سال سے جس سے علاج نہیں ہو پا رہا پاکستان کا, ایسے کرتے ہیں کہ ان سے اگلا آپریشن نہیں کرواتے. جو بندہ جب ہم تھوڑے جوان تھے ایز پاکستانی اور تھوڑے سے صحت مند تھے, معاشی طور پہ بھی, کلچرل طور پہ بھی, سپورٹس میں بھی, پی آئی اے بھی چل رہی تھی اور سٹیل مل بھی چل رہی تھی اور ریلویز بھی چل رہی تھی, جو لوگ اس وقت پولیٹیکل پاور میں آئے 80 کی دہائی میں اور اس کے بعد پاکستان کو آج اس حالت تک لے آئے ہیں, مہربانی کر کے جو بھی علاج پاکستان کا ان ہاؤس ریفارم کروائیں, ان سے نہ کروائیں. میں آخری بات کروں, بلکہ اگر آپ میرے سے ایک جملے میں پاکستان کی ان ہاؤس ریفارم جو آئی ایم ایف اور سارے پاکستانی چاہتے ہیں کہ ہو, اگر آپ میرے سے ایک جملے میں سننا چاہیں کہ وہ کیا ہے, تو میرا خیال ہے یہ چند خاندان اور ان کی فیفڈم سے اگر ہم کسی طریقے جان چھڑوا لیں تو پاکستان کے اندر بہتری آ جائے. ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں یہ معاشی حل ہے. عدیل بڑائی صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں. کفایت شعاری مہم کا آغاز کر رہی ہے حکومت, اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے 200 ارب روپے کے بچت کا کفایت شعاری پلان بنایا گیا حکومت کی جانب سے, جبکہ حقائق یہ ہیں کہ عوام کو ہزاروں اربوں روپے بچت کی اس حکومت کو ضرورت ہے, تب جا کے کہیں ہمارے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں. کیا یہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے عوام کے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ درست اقدام ہے, اس سے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے؟ دیکھیں, شکر کرنا چاہیے کہ چلیں کسی نے کچھ سوچا تو صحیح. اگرچہ سابقہ دور میں بھی کفایت شعاری کے حوالے سے بڑی ریکمنڈیشن بھی آئیں, عمل درآمد بھی ہوئے, یہ اس میں سیاسی باتیں زیادہ ہوتی ہیں, لیکن اس وقت کی جو کرٹیکل سچویشن ہے اس میں حکومت کو یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا, اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھا. اور اللہ کرے اب اس پر عمل درآمد ہو جائے, خاص طور پہ جو انہوں نے
جو ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کی جو رہائشیں ہیں اس حوالے سے جو انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، مجھے اس پہ شک ہے اس کمیٹی نے کچھ نہیں کرنا. یہ جو وزیر قانون کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو بھی لی تھی یہ وہ ایک واپس سیاسی کر دی. وہ جو دیکھیں 50 سعد رسول صاحب یہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں سعد رسول صاحب بہت سی ایسی چیزیں لگتی ہیں کہ جن پر شاید عمل درآمد اتنا آسان نہ ہو. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس تو کر دیا. اب ان کا توانائی بچت پلان جو تھا اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اپنے یہاں 20-22 کلومیٹر کے شہر میں نہیں ہو سکی امپلیمنٹیشن. لیکن پھر بھی اس وقت کی کریٹیکل سچویشن میں ہم سب کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ آج جو خبر سامنے آئی ہے کہ پاک فوج نے اپنے بجٹ میں بڑا کٹ لگایا ہے, اس حوالے سے یہ بڑا خوش آئند ہے, جس میں ہر قسم کے اخراجات میں فوری کمی نافذ العمل جو ہے یہ ہمیں وزارت خزانہ کے ذرائع بھی کنفرم کر رہے ہیں. اور جو پیٹرولیم کی جو قیمتوں کی مد میں جو اس کا امپیکٹ آنا تھا 35% اس میں کمی لائی گئی ہے. اس کے علاوہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں پاک فوج کے اس کی مد میں 35 سے 40% اس میں کمی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ہر قسم کی نان آپریشنل جو پروکیورمنٹ ہے اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اور ایک اور بڑی اہم چیز ہوئی ہے جو اس وقت ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز کا جو بحران ہے, اس میں ہم جو دفاعی اور حربی آلات امپورٹ کرتے ہیں اس کو پاکستانی کرنسی میں یا جو کرنسی سویپ ہے اس کے ذریعے امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آپ کا جواب آ گیا. اس کے ساتھ بریک آ رہی ہے, واپس آتے ہیں مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حسن, آپ کی جانب آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اقدامات درست ہیں, اس وقت ہنگامی اقدامات کی ہی ضرورت ہے معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آیا تھا تو اس وقت ہم نے ان کے ساتھ مطالبات ان کے ماننے میں کافی تاخیر کی, اور یہی وجہ بنی کہ اب جو سٹاف لیول کا معاہدہ ہونا تھا وہ ابھی تک نہیں ہو پایا. اور پہلے وہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب نے اگلے ہی دن پریس کانفرنس کی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 4 دنوں تک جو ہے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا, لیکن ابھی تک سٹاف لیول کا جو ہے معاہدہ نہیں ہو پایا. اور اس میں یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے دوستانہ ممالک ہیں ان کی طرف سے ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں دی جا رہی. کئی ممالک ایسے ہیں جن کی طرف سے ابھی جو ہے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم کتنے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کو تیار ہیں. دوسرا, جو کفایت شاری مہم کا جو آغاز کیا گیا, جو بتایا گیا, شہباز شریف صاحب نے ایک لمبی پریس کانفرنس کی بتایا کہ ہماری کیبنٹ جو ہے وہ اتنے اخراجات نہیں کریں گے, ہم فلاں بندہ تنخواہ نہیں لے گا. اگر آپ یہ چیزیں نہیں لیں گے تو پھر آپ 2-2 3-3 گاڑیاں کون استعمال کرتا ہے, آپ کا پروٹوکول کس طرح لگا کرتا ہے, تو وہ بھی کفایت شاری کے زمرے میں آتا ہے. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے, ان کے یہیں پر لاہور میں جو گھر ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے, ان کے خاندان کی تحفظ کی جو ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے کروڑوں روپے سرکاری خزانے سے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. آج ایک طرف ہم پی ایس ایل کے معاملات بھی دیکھیں تو وہاں پر پیسے دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کی جو ہے وہ جنریٹرز اور باقی جو ہے اخراجات کرنے کے لیے. دوسری طرف پرائم منسٹر کے ان کے رشتہ داروں کے لیے وہاں پر ان کے روٹس کے لیے کروڑوں روپے کا اخراجات ہوتا ہے, اس کو کوئی کم کرنے کا نام نہیں لیتا. پی سی بھی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اپنے اخراجات خود سب کو برداشت کرنے چاہیے, لیکن وہ نہیں کر رہے. اور یہی وجہ بنی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے تو اس حوالے سے جو بھی میری کچھ دیر پہلے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کل اور پرسوں والا میچ تو ہو جائے گا, اگلے جو میچز ہونے ہیں اس پر مشاورت ہوگی. تو دیکھیں, کفایت شاری کی جو پالیسی ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اپنے آپ سے پہلے شروع کرنا چاہیے. وہ پہلے یہ بات کرے کہ جو انہوں نے غیر ضروری اخراجات کر رکھے ہیں وہ اس کا مکمل طور پہ خاتمہ کریں گے. غیر ضروری دورے لاہور کے جو کیے جاتے ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے گا. غیر ضروری جو انہوں نے سٹاف اور پروٹوکول لگا رکھا ہے وہ ختم کیا جائے گا پوری جہازی کابینہ کے ساتھ. تمام کیبنٹ نے اعلان کیا انہوں نے کہ وہ تنخواہیں نہیں لیں گے, وہ اخراجات نہیں لیں گے, لیکن آج بھی دیکھیں تو حالات کئی گنا ڈبل دکھائی دیتے ہیں. کفایت شاری پالیسی عوام کو ایک دکھاوا ہے, عوام کو صرف دھوکے میں رکھا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کفایت شاری مہم جو ہے وہ عوام کے لیے دکھاوا اور دھوکا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.